मिस्टर जरदारी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप पीछे इस बिल्डिंग के बैठे हैं और बाहर निकल कर देखो पाकिस्तान की सड़कों में अवाम का क्या हाल है। खजाने में बिल्कुल पैसा नहीं है, ये आप समझ लें। 16,000 अरब रुपए के जो कर्जे लिए हैं, भाई इन कर्जों को कौन उतारेगा, कैसे उतरेंगे ये कर्जे? The federal government's economic policy is by Mansha, for Mansha and of Mansha. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, अमेरिका के दिफाई सेक्रेटरी चक हेगल पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और आने के बाद उन्होंने वज़ीर आज़म से और उसके साथ साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। मुलाकात काफ़ी स्ट्रेसफुल रही, इसलिए कि वो कोई खुशी की खबर तो लेकर नहीं आए। उन्होंने आते साथ पाकिस्तान पर धावा बोल दिया और कहा कि फौरी तौर पर नेटो सप्लाई की राह हमवार की जाए। अगर नहीं की तो ना सिर्फ कोलिशन सपोर्ट फंड बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान को मिलने वाली एड जो है वो भी बंद कर दी जाएगी। पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल है ये भी मैं आपको बताऊंगी और रिजर्व्स कहां पहुंच गए हैं ये इस पर भी बात करेंगे। डॉलर आसमान को छू रहा है और पाकिस्तानी अवाम गरीब से गरीब तर होती जा रही है, क्योंकि जब मैं डॉलर की बात करती हूं तो ऐसा नहीं है कि अवाम कोई डॉलरों में खेल रही है, लेकिन उससे दाल, चीनी, आलू, प्याज और टमाटर और उसके साथ साथ दूध जैसी अशियाओं की चीजें आसमान से बातें करने लगती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रिजर्व्स कहां छोड़ गई थी और 3 से 5 महीने में रिजर्व्स कहां पहुंच गए, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले यूएस डिफेंस सेक्रेटरी चक हेगल की बात कर लेते हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान को 2 काम करने होंगे। भाई सीधी बात है। वजीर आजम से मुलाकात में उन्होंने कहा कि 2 के वजीर आजम ने ड्रोन हमलों की बात की, लेकिन उन्होंने भी साफ कह दिया ड्रोन हमले तो जारी रहेंगे, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क जो कि अमेरिका पे हमले कर रहा है और अमेरिका और बाकी दुनिया को मिलिटेंसी और मिलिटेंट्स जो पाकिस्तान की हदूद में पल रहे हैं उनसे ना सिर्फ खतरा है बल्कि खदशा भी है और तब तक ड्रोन हमले जारी रहेंगे। इसलिए रोकने की कोई ना वादा कर सकते हैं और ना बात कर सकते हैं, बल्कि उल्टा ये कह दिया कि वजीर आजम साहब या आप हक्कानी नेटवर्क के साथ 2-2 हाथ कर लें, नहीं तो हम करते रहेंगे। इसके साथ ये भी कहा गया कि टेररिस्ट ने सारे जो सेफ हेवन्स बनाए हुए हैं उनको खत्म करने की बात की जाए। और जाहिर सी बात है, ये सब जानते हैं कि ज्यादातर मूवमेंट हमारी नॉर्थ वजीरिस्तान में हो रही है, तो इसलिए नॉर्थ वजीरिस्तान में जाने की अब शायद बात हो। थोड़ी सी अब कर्जों की बात कर लेते हैं। जहां दहशतगर्दी की बात की वहां ये भी बात कर लेते हैं। जहां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि ड्रोन हमलों से दहशतगर्दी खात्मे की कोशिशों को साबोटाज कर रही है। ड्रोन हमलों में अहम हदफ को निशाना बनाया गया है और आइंदा भी बनाया जा सकता है। अमरीकी वजीर दफा उन्होंने कहा अरबों डॉलर की इमदाद बंद कर दूंगा, इसलिए कि नेटो सप्लाई आप लोगों ने यूएन चार्टर के तहत नेटो की अफवाज से की है। अब मसला पाकिस्तान से सिर्फ जाने का नहीं, पाकिस्तान से अमेरिका जब जाएगा तो रास्ते इस्तेमाल करेगा जिससे कि इंपॉर्टेंट जो सामान है वो यहां से वापस किया जाएगा। खाली आने की बात नहीं रही, अब जाने की भी बात है। हर पाकिस्तानी 96,000 रुपीज का मकरूज हो चुका है, चाहे वो छोटा नन्हा पैदा होने वाला बच्चा क्यों ना हो, बल्कि हमें ये कर्जा देना ही देना पड़ेगा। अब ये कर्जा कैसे दिया जाएगा इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हमें बता सके कि ये इतना कर्जा आखिर लेके कहां दिया जा रहा है। आज नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी के दरमियान काफी गर्मा गर्मी हुई और कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन एक दूसरे पे इल्जामात की बौछार जरूर की। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है नाजरीन कि आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका का जो मुआहदा है उसके बाद शायद पाकिस्तान के ऊपर उनकी जो मेहरबानियां हैं वो मजीद कम हो जाए, क्योंकि ईरान के रास्ते अफगानिस्तान की सड़कें भी बेहतरीन हैं, उनका नेटवर्क भी बेहतरीन है, रेलवे की सहूलियत भी मौजूद है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ईरान जैसा मुल्क बातचीत कर सकता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। हमने आज ड्रोन हमलों के खिलाफ फिर एक करारदाद मंजूर की है, लेकिन जहां तक वजीरे दिफा जो है अमेरिका की, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी धमकियां सुनकर मुझे यकीनन ये लग रहा है कि आज रात या कल सुबह तक यकीनन कोई ड्रोन हमला हो जाएगा। इस हवाले से हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, इस वक्फे के बाद बात करते हैं। किस
नहज पर पहुंच गई इकोनॉमी, इस पर भी बात करते हैं, और रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आइए अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नफीसा शाह साहिबा ने, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अहम रुकन है। इसी तरह आबिद शेर अली साहब हमें ज्वाइन करें, स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर वाटर एंड पावर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक मैं ये सीनियर इनको नहीं कहूंगी, बट एक बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट सियासतदान है। और उसके साथ साथ शाह फरमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं आप खैबर पख्तूनख्वा के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के आने का। मैं सबसे पहले नफीसा शाह साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ये जो चक हेगल का विजिट था, इसे आप किस तरह देखती हैं? जहां तक मेरी इत्तलात है, ये अफगानिस्तान से होते हुए आए हैं। इन्होंने मिलना था कारजाई साहब से, लेकिन कारजाई साहब ने कहा कि मैं नहीं मिल सकता, मैं ईरान जा रहा हूं। और तो इन्होंने जल्दी में एक प्रेस रिलीज निकाली अमेरिकनों ने थ्रू द पेंटागन एंड द यूएस डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट, सेइंग कि नहीं जी वो तो ट्रूप्स को सिर्फ देखने गए थे। सो ये हमारी हालत है। वो जो धमकियां देके गए हैं वो एक अलग बात है। देखिए, मैं उसको तो आप छोड़ें, लेकिन जो मुल्क के मईशी हालात हैं इस वक्त, जो सियासी लीडरशिप है वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही। अगर है तो वो दे आर हाइडिंग बिहाइंड इश्यूज जो अपनी जगह पर, ये मैं नहीं उनको डिस्प्यूट कर रही, लेकिन उससे कई अहम इश्यूज हमारे सर पे खड़े हुए हैं। और इन इश्यूज को लग रहा है कि ऑफसेट करने के लिए, और मुझे तो लगता है कि हुकूमत भी इन्वॉल्व है कि आप आके और इसमें KPK में बेशक आप मुजाहरे करते हुए रहें ड्रोनों के ऊपर, तो सारा लग रहा है कि कोई डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो अहम इशू है कि हमारे जो स्पायरलिंग इकोनॉमी की जो इतनी बुरी हालात हैं, फॉरेन रिजर्व्स इतने ड्रॉप हो गए हैं, नोट छापे जा रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि हुकूमत कहाँ है। तो ये इश्यूज इस वक्त मेरे लिए, अब जो हेगल साहब हैं वो तो यकीनन एक सवाल उठाएंगे कि अभी मियाँ साहब ने दौरा किया और ओबामा की साहब की और उनकी बाहमी मुलाकातें हुई, और उस पर उन्होंने उनको एक बहुत बड़ा एक चंक कोalition सपोर्ट फंड्स का दिया गया। काफी पैसे जो हैं वो अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है, तो वो तो ये सवाल पूछेंगे बिल्कुल उनका। लेकिन हमारी अपनी इशू ये है कि एंटी अमेरिकनिज्म अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट देखने हैं। आखिर ईरान ने अपने इंटरेस्ट देखे और उसको देखकर उन्होंने भी अमेरिका से बातें शुरू की। सो अमेरिकन हेटिंग अमेरिका और एंटी अमेरिकनिज्म फॉर द सेक ऑफ इट, हमारा इंटरेस्ट ये है जो है हमें इस वक्त अमेरिकी इमदाद की जरूरत है, हम के साथ जरूरत है, प्लस हम एक मुख्तलिफ किस्म की अग्रीमेंट्स माजी में भी हुई हैं, और इस वक्त नेटो को आपको एग्जिट रूट देना है। हम सब चाहते हैं, हमारी लीडरशिप्स भी चाहती हैं कि नेटो, क्या हम नहीं चाहते कि फॉरेन ऑक्यूपेशन अफगानिस्तान से निकले? हम सब चाहते हैं, तो आप उसको रास्ता देना। आप एक तरफ चाहते हैं कि अमेरिका निकले, दूसरी तरफ आप उनके रास्ते रोक के बैठे हुए, तीसरी तरफ से कोई फैसला हुकूमत कोई फैसला नहीं होता, पूरा डिफ्लेक्ट कर दिया है। एक आपका यूएस का वहाँ एम्बेसडर नहीं लगता, इंडिया में आपका एम्बेसडर नहीं लगता, यूके में आपका एम्बेसडर नहीं लगता, तो आपकी डिसीजन मेकिंग किधर है? आबिद शेर अली साहब, मैं जो बात आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि मईशत के अंदर सिर्फ $3 बिलियन रह गए हैं, 3 अरब रुपया रह गया रिजर्व्स में। आज भी नेशनल असेंबली में आपके सामने, आप तो खुद माशाल्लाह एक वाइब्रेंट मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, लोग ये कह रहे हैं आप इश्यूज से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। चक हेगल आए, वजीर आजम ने उनसे मुलाकात की, उनको यकीन करवाया कि जी वो नेटो सप्लाई को खोलने के लिए पूरी कोशिशें की जाएंगी। ये दोहरा म्यार नहीं है कि हुकूमत में आपने कुछ कहा, ऑपोजिशन में आप कुछ कहते थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन पे चल रही है ये गवर्नमेंट। जैस्मीन, देखे माजी में भी लेने PMLN ने कभी नेटो सप्लाई का रास्ता नहीं रोका, माजी में भी जिन्होंने रोका वो आपको ज्यादा पता है, फिर जिस तरह वो हटे रास्ते से वो आपको ज्यादा पता है, वो आप ऑन शोज भी करते रहे उस इश्यूज पर।
اب بھی جنہوں نے کیا یہ معاملات آپ کو پتہ ہے. لیکن آپ جہاں پہ اکانومی کی بات کرتے ہیں, دیکھیں ملک میں اب جو ماضی میں چیزیں ہیں, آتے ہی 480 بلین روپے کا ٹیکہ لگا جو ہم نے سرکولر ڈیٹ دیا, جس سے پاکستان اندھیرے میں ڈوبا تھا. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور پاکستان ویسے ہی گروی رکھا ہوا تھا. آپ نے پہلے ہی اپنی ایڈ بیسز بھی دی ہوئی تھی, آپ نے اپنا زمینی راستہ بھی ان کو الاٹ کیا ہوا تھا, معاہدے کیے ہوئے تھے ماضی میں جو آپ اپنے بیس دے کر آپ اپنے ہی ملک میں حملے کرواتے تھے. تو یہ کوئی 4-5 مہینے کا پیدا کردہ جیسمین ایشو نہیں ہے, یہ پچھلے 11-12 سال کا عرصہ دراز گزرا. اس میں پرویز مشرف کی حکومت گزری, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے الائیڈ پارٹیز جو پارٹنرز تھے ان کی حکومت گزری. دیکھیں ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم کرتے جا رہے ہیں, اور جو حالات ہیں لا اینڈ آرڈر کے, جس شہر میں آپ بیٹھ کے پروگرام کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے, آپ کو بھی تھریٹس آتی ہیں اور بھی جو معاملات ہیں پاکستان میں, تو یہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں. اس میں ایک پولیٹیکل میچورٹی کی ضرورت ہے, ایک نیشنل کنسنسس بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک پیج پر اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. آپ جب 1.5 انچ کی قبلہ بنائیں گے, جب مسجد بنائیں گے تو وہ آپ سے کھیلیں گے. جب پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک ریزولوشن ٹیبل کی جس میں کنسنسس تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز کا جو اسمبلی کے اندر ہے, وہ آلموسٹ ہم اس کی طرف حل کی طرف جا رہے تھے, اور یہ انیشیٹو پاکستان پی ایم ایل این کی طرف سے لیا گیا کہ ہم نے طالبان سے مذاکرات سیریسلی شروع کیے. جب باقی دنیا کر سکتی ہے تو وائی ناٹ پاکستان. تو ہم اس طرف جا رہے تھے. پھر جو بھی مس ہیپ ہوا, جیسے بھی ہوا, دیکھیں ہمارے ملک میں تو 2 طرف سے جیسمین ڈرون ہوتے ہیں. جو مارے جاتے ہیں وہ بے گناہ, جب بم پھوڑے جاتے ہیں وہ پاکستانی ہوتے ہیں. جو ڈرون میں مارے جاتے ہیں وہ پاکستانی نہیں ہوتی, اس میں کئی دوسرے فورن نیشنلز بھی ہوتے ہیں. خدا جانے وہ کہاں سے آ جاتے ہیں, کیا معاملات ہیں, کن چکروں میں پاکستان کو ڈالا ہوا ہے, پاکستان کو کن خطرات میں ڈالا ہوا ہے. دیکھیں یہ اس وقت یہ جو پریشانیوں کا گلستان بنا دیا ہے پاکستان کو, تو جس حالات میں پاکستان ملا, ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں رہے جیسمین. ہم ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں اور جس طرح لولی لنگڑی چیزیں دی گئی ہیں اور ہم اسے سنبھالا دینے کے لیے جا رہے ہیں. ہر طرف سے ہماری طرف نیزے پھینکے جا رہے ہیں, ہم اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کرپشن سے پاک ایک ایسا نظام بنانے کی کوشش, اس کو ٹائم لگے گا جیسمین. اگر آپ کہیں کہ مہینوں, یہ 12 سال کا جو ایک پاکستان کو کھوکھلا کیا ہوا ہے, نہیں وہ بالکل آپ کی باتیں دیکھیں عابد, میں آپ کی بہت ساری باتوں سے ایگری کرتی ہوں, اور I have a lot of regard and respect for you. مجھے خالی ایک بات بتا دینا, 5 مہینے میں لیٹس سے کہ بری ترین حکومت پیپلز پارٹی کی, میرے خیال سے میرے اور آپ کے بھی ریکارڈ شوز ہوں گے, نفیسہ شعب صاحبہ بھی کوئی پہلی دفعہ نہیں آئی, شی از ناٹ a first time participant. یہ تو حد سے زیادہ تنقید کا نشانہ رہے نا. یہ بھی 12 بلین سے زیادہ کے ریزرو چھوڑ کے گئے. مجھے بتا دیں 5 مہینے میں آپ نے 3 بلین پہ کیسے پہنچا دیا ان کو؟ دیکھیں جو معاملات دیکھیں ہے کیا تھا آپ کے سامنے ہے, جو آپ نے ایک ساتھ دینی تھی, جو آپ نے جب آپ نے IMF کے جو قرضے لیے ہوئے تھے اس کی بھی واپسی تھی, اور بھی 100 قسم کے واپسی ہے. جون جولائی کے مہینوں سے آپ آنورڈ لے لیں 482 ارب روپیہ. تو ہم نے یہ سرکولر ڈیٹ اور جو آپ نے IMF سے ماضی میں قرضے لیے ہوئے ہیں وہ مقدار دیکھ لیں. ان قرضوں کی واپسی کے لیے یہ معاملات کرنے پڑتے ہیں جیسمین. اس میں تو آپ کوئی فرشتے تو ہے نہیں ہے کہ آپ راتوں رات ہی ملک میں, دیکھیں ملک میں نہ آپ کی انڈسٹری چل رہی ہے, نہ ملک میں آپ کے کارخانے چل رہے ہیں, نہ آپ کے ملک میں کوئی ادارہ ٹھیک تھا. اب ان کو ٹھیک کرنے کے لیے فورن انویسٹمنٹ لانی ہے. آپ کے اپنے ملک میں جو انویسٹرز آپ کے ملک چھوڑ کے بھاگ رہے تھے, آپ دیکھیں اور اچھے لوگ بھی بھاگتے ہیں, ان کا کانفیڈنس بھاگ گئے. عابد بہت سارے لوگ بھاگ گئے, لیکن چلے ٹھیک ہے. دیکھیں اب ان کا کانفیڈنس ریسٹور کرنا ہے, واپس لانا ہے. جب تک ملک میں کاروبار نہیں ہوگا, فیکٹری نہیں چلیں گی, ریونیو آئے گا تو ملک چلائے گا کہاں سے؟ سر عابد پہلے آپ خالی اگر پنجاب کو ہی ٹھیک کر لینا, پنجاب میں 3 مہینے تک گیس نہیں ملے گی, ان کا فیکٹریز کا جو ہے وہ مطلب اونرز چیخ کے رو رہے ہیں. لیکن اینی وے ہم کہیں اور چلے جائیں گے, یہ بہت بڑا ایشو ہے. جیسمین میری بہن, ماضی میں 5 مہینے نہیں ملتی تھی,
کوئی ایسا دیکھیں کوئی ایسا ایک منصوبہ بنا دیں. دیکھیں اب جو بھی چیز لانی ہے ہم امپورٹ کر لیں گیس, اس کے بھی ہم لوازمات پورے کرنے, ایک پروسیجر ہے. اگر ہم اٹھا کے لے آتے ہیں پھر آپ کورٹ میں چلے جائیں گے, ایک سیکنڈ رک جائیے گا, ڈیل کر لی, یہ کر لیا, کورٹ میں چلیں گے. دیکھیں ایک نہیں, کورٹ تو پہلے ہی آپ کے خلاف ڈیسیجن دے رہے ہیں. شاہ فرمان صاحب, یہ پیپلز پارٹی نے پچھلی حکومت چھوڑ دی. دیکھیں حل کرنے کے لیے ٹائم ملے گا انشاءاللہ. نیکسٹ ایئر ہم یقین دلائیں گے کہ پاکستان میں, پورے پاکستان میں انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دی نیکسٹ ایئر ڈسمبر میں یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ سے جان چھڑوا دیں. اچھا, بائی دی اینڈ آف نیکسٹ ایئر آپ نے کہا ہے عابد شیر علی صاحب نے کہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم لوڈ شیڈنگ سے گیس کی جان چھڑوا دیں گے 2014 کے اینڈ میں. یعنی کہ اب شاہ فرمان صاحب آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب کو موسٹ پرابلی, میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی, وفاقی گورنمنٹ کو امبیرسمنٹ اٹھانی پڑی. وہاں سے وہ آئے, تشریف لائے, آپ نے نیٹو سپلائی بند کی, جو بھی آپ لوگوں نے کیا. ایک صوبے میں انہوں نے آ کے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ نہ کولیشن سپورٹ فنڈ آپ کو ملنے والا ہے, اور اگلی قسط $300 ملین کی تھی, ٹھیک ہے, اور آگے IMF کی قسط بھی آنے والی ہے. سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے نہیں پتا, آپ خود جج کر کے بتائیں کہ ہمیں نقصان ہوا یا فائدہ ہوا. جیسمین شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے ایک مزے کی بات بتائی کہ کارزائی نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نہیں مل سکتا. جی دیکھو افغانستان کو کتنا ایڈ دیتے ہیں, اور پچھلے 35 سال سے افغانستان اور ساؤتھ ویسٹ ایشیا امریکن پالیسیز کی وجہ سے اتنی خراب ہو گئی ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ معاشی طور پر آزاد نہیں ہیں تو آپ سیاسی طور پر آزاد نہیں ہو سکتے. یہی ہے نیو کالونیلزم. If you are economically dependent, you can never be independent politically. ایشو یہاں نہیں ہے. میں عابد شیر علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں ایک بات کرتا ہوں کہ ایک ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بادشاہ کالاباغ ڈیم کو چھوڑ کے خیبر پختونخوا کے اندر 35,000 میگا واٹ سستی ترین بجلی موجود ہے پچھلے 40 سال سے. جیسمین, کون لوگ اس ملک کے اندر اقتدار میں تھے, کس کس پارٹی کے نام پر تھے کہ جنہوں نے کوئی لانگ ٹرم منصوبہ نہیں بنایا؟ ہم فقیروں کی طرح پلتے ہی ہے فارن ایڈ کے اوپر. ہم نے کوئی یہ نہیں سوچا کہ اس قوم کی پاور کی ضرورت 10 سال بعد کتنی ہوگی, کیا ہوگی. آپ ہر سیکٹر میں جا کے دیکھ لیں, یہ جو آپس میں یہ لڑتے ہیں. پہلے تو مجھے بتائیں کہ ملک کے اندر کن شخصیات کی حکومت پچھلے 40 سال میں رہی ہے, کس کس پارٹی کے نام سے رہی ہے, اور اس حالت پہ جو ملک پہنچ چکا ہے. یہ تو دونوں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی ایک سال ایک پارٹی کی حکومت رہی ہو اور سال بعد کوئی دوسری کی حکومت آئی ہو. 40 سال جو لوگ اس ملک پر اقتدار میں رہیں وہ اس ملک کو اس حالت میں پہنچانے کے ذمہ دار ہیں. دوسری بات, کارزائی صاحب تو نہیں مل سکے. آپ مجھے جیسمین یہ بتائیں کہ اگر میرے لاکھوں کروڑوں بلینز میں میرا منی باہر موجود ہو, میرے منی لانڈرنگ میں انوالو ہوں, آپ ایک ڈوئل نیشنلٹی کے اوپر قانون ہے کہ کوئی بندہ ایم پی نہیں بن سکتا. وہ اس لیے کہ آپ کی لائلٹی اور آپ کا انٹرسٹ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. بالکل. جن کے عابد شیر علی نے کہا کہ اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی, مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ملک کے لیڈرشپ کے سارے پیسے باہر ہو, کاروبار باہر ہو, بچوں کے نام پر کاروبار باہر ہو, تو باہر کے لوگ بھی وقوف ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنے ملک کے اوپر اعتبار نہیں ہے, ان کو وہاں کے حالات, اچھا میں اپنا پیسہ سارا باہر لے جاتا ہوں, میری فیکٹریاں ساری باہر ہے, اور پھر میں جا کے چیمبر آف کامرس میں تقریر کر لوں دوسرے ممالک کی پاکستان کا بڑا اچھا ماحول ہے, وہ فارن انویسٹمنٹ کے لیے بڑا سازگار ہے. شاہ فرمان صاحب یہ بتائیے کہ ایک میں چھوٹا سا سوال یہ کرنا یہیں پہ ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں, یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کی فیکٹریوں کے حوالے سے کر رہے ہیں, اور ان کے بچوں کی اور سب کی جو باہر ہے, اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کی بھی, لیکن فی الحال تو حکومت پہ ہیں, ان کی بات کر رہے ہیں. اگر میں نے سب سے پہلے کہا ایل گاٹن منی, میں اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹس کی بھی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں باہر کی ان کی پراپرٹی کی بھی بات کر رہا ہوں. دیکھو بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے, آپ کا اپنا پیسہ نہیں ہوگا اس ملک کے اندر, آپ
اور یہ جو کرمنل نیگلیجنس ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس سال نہیں، یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جیسمین، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس سال نہیں پچھلے سال سپتمبر کا ریکارڈ میں نے چیک کیا، وہ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا تربیلا ڈیم کا 3478 میگا واٹ بجلی پچھلے سال سپتمبر میں 27 پیسہ پر یونٹ جنریٹ ہوتی رہی۔ پھر مجھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ونٹر آ جاتا ہے اور پانی آتا ہے تو یہ 72 پیسہ پہ پہنچ جاتا ہے، پھر بھی 1 روپے سے کم ہے۔ شاہ صاحب مجھے آپ یہ بتا دیں کہ ایک سیکنڈ، جو امپورٹنٹ بات میں ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں کہ ہم ایڈ بھی لیتے ہیں، ہم دیگرز بھی ہیں، ہمارے وزیر اعظم کو وہ ایک سیکٹری ڈیفنس دھمکا کے بھی چلے جاتے ہیں، وزیر اعظم آگے سے کہتے ہیں حکومت نیٹو سپلائی کھولنے کے حوالے سے فوری اقدامات لے گی۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کی پارٹی کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیونکہ آپ بند کر رہے ہیں اور وفاقی حکومت کھلوا رہی ہے، جو کہ وفاقی حکومت کا حق بھی بنتا ہے اور وہ کھلوائیں گے، تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ دیکھیں جیسمین، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم خوددار فیصلے لے سکتے ہیں؟ اگر تو ریزولوشن موجود ہے، اگر فیڈرل گورنمنٹ کو یہ پتا ہے کہ امن کے اوپر ڈرون حملہ ہوا ہے، اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ فورن پالیسی انڈیپینڈنٹ بنائے اور لوگوں کی مال و جان اور عزت کو تحفظ دے، تو اگر وہ یہ فرائض پورے کر رہے ہیں تو پھر صحیح ہے جو ان کا حکم۔ لیکن اگر کوئی گورنمنٹ اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام ہے، اگر کوئی مجھے یہ بتائیں اور مسلسل یہ بات بتاتی رہے کہ جی امریکہ ناراض ہو جائے گا، جیب میں 20 روپے رہ گئے ہیں، ہم بھوک سے مر جائیں گے، تو ان چیزوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، خوددار فیصلے لیں۔ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے اوپر بھی کھڑے تھے، چودھری نثار صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، وہ خوددار فیصلے کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم فیڈرل شاہ فرمان صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کی 2-3 باتیں ٹھیک ہے، میں نے نوٹ کر لی ہیں، آپ کی 2-3 باتیں میں نے نوٹ کر، عابد شیر علی صاحب سے اس وقفے کے بعد پوچھوں گی اور نفیسہ شاہ صاحب سے بھی پوچھوں گی کہ وہ خوددار فیصلے کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم وزیر دفاع سے ملنے سے انکار کر دیتے؟ کیا ہم ان کو منع کر دیتے؟ کیا ہم ان کو جب انہوں نے ہمیں یہ دھمکیاں دی کہ کولیشن سپورٹ فنڈ نہیں دیا جائے گا یا ایڈ نہیں دی جائے گی، تو کیا ہم ایک خوددار قوم ہونے کے ناطے انہیں کہتے ہیں، اور پہلی بات یہ کہ ہم خوددار ہیں بھی یا نہیں، تو کہہ دیتے کہ ہمیں یہ پیسے نہیں چاہیے، پھر دیکھتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا اور کیا ہو جاتا، زیادہ یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا یہ آپشن ہے یا نہیں ہے۔ رائٹ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک۔ عابد شیر علی صاحب، میں نفیسہ شاہ صاحب سے بھی پوچھوں گی، لیکن کیونکہ گورنمنٹ آف دا ڈے آپ ہیں تو شاہ فرمان صاحب نے جو بتایا یہ بات درست ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ خود مختار نہیں ہیں اور خود مختار فیصلے نہیں لے سکتے تو پھر کیا سوورینٹی، اور کون سی سوورینٹی؟ شاہ فرمان صاحب کو کہیں کہ یہ جو یو ایس ایڈ پروگرام سے اپنے صوبے میں پروجیکٹس چلا رہے ہیں ان کو فی الفور بند کریں، یہ 2 نمبر کے ڈونگیاں بند کریں اور سیدھی طرح جائیں، ان کی ایمبیسیوں میں احتجاج کریں، ان کے لوگوں کو اریسٹ کریں۔ وہ ان کے وہی تھے جن کے خلاف انہوں نے FIR دی تھی، چارٹرڈ پلین کراتے، ان کو اریسٹ کرتے۔ تو یہ صرف ٹوپی ڈرامے کرنا اور بہتان کرنا، اور یہ ان کو یہ بھی سینس ہونی چاہیے کہ جس شخصیت پہ الزام لگا رہے ان کی پیدائش بھی نہیں تھی جتنا ان کی انڈسٹری تھی، اور اس وقت نیشنلائز کی گئی بھٹو صاحب کے دور میں ان کی انڈسٹری۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں، بغیر تیاری کر کے آ جاتے ہیں اور الزاموں کی بچھاڑ کر دیتے ہیں، پرسنلائز ہو جاتے ہیں۔ آپ پولیٹیکل ایشو پہ بات کریں، اگر پرسنل ہونا ہے تو میرے پاس بھی بے شمار ایسی باتیں ہیں جو میں کی بات کر رہا ہوں بھائی، میں انویسٹمنٹ کی بات آپ میری گفتگو سن لیں، بہتر ہے کہ بیچ میں نہ بولیں۔ یہ آپ کی باری تھی، آپ بولے، میں خاموشی سے سنتا نا۔ آپ ایشو پہ بات کریں، پالیسیز پہ بات کریں۔ آپ کے شاہ محمود قریشی کے بیٹے وہاں پہ منشی پونہ کرتے ہیں امریکہ میں سینیٹرز کا، تو وہ بلائیں واپس۔ کس چیز کی آپ ہمیں تہمتیں لگاتے ہیں باتوں کی کہ فلان کا بیٹا، فلان بیٹا؟ پہلے اپنے گھر میں دیکھیں تو اپنے لوٹے ٹھیک کریں، پھر بعد میں جا کے بات کریں، ایشوز پہ بات کریں۔ بہتان لگانے میں میرے پاس
پلندہ بڑا پڑا کہ میں آپ پر بہتان لگاؤں آپ کی حکومت پہ. میں آپ کے ہر چیز جانتا ہوں. آپ نے کیا کیا آپ نے صوبے میں؟ کون سی آپ نے دودھ کی نہریاں بتا دی ہیں؟ کون سے 90 دن میں عمران خان نے کہا تھا کہ انتخابات کرا دے گا کے پی میں، اور چیلنج کر کے اس نے کہا تھا کون سے انہوں نے انتخابات کرا دیے کے پی میں؟ کون سی کرپشن ختم کر دی؟ کون سے کالجز سکولز ایجوکیشن کا نظام بہتر کر دیا؟ کون سی ہیلتھ پالیسیز دی آپ نے کے پی کی عوام کو؟ صرف آپ جان چھڑانے کے لیے یہ ڈونگ مچا رہے ہیں اور قوم کو آپ نیچا دکھانے کے لیے قوم کو آپ نے آن سٹیک رکھا ہوا ہے صرف آپ نے اپنی انا کے لیے. جب ٹیبل کی گئی ریزولوشن پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا کہ اگر ایز اے قوم بن کے ایک یونٹی کے ساتھ پارلیمنٹ سے کی طرف سے یہ آواز جاتی، بجائے کہ آپ ہمیں ڈیڈ لائن دیتے ہیں ڈکٹیٹروں کی طرح کہ 18 تاریخ تک آپ نے یہ نہیں کیا تو ہم نے یہ کر دیں گے. تو کیا کر لیا آپ نے نیٹو سپلائی کو بند کر کے؟ پہلے آپ اپنے جو وزیر آپ کے شہید کیے گئے آپ کے اپنے کے پی میں، آپ ان کی شہادت کا سوگ منا نہیں سکے تو آپ الزامات کی بچھاڑ کرنے چاہیے. بھائی میرے، یہ ملک اس وقت کرائسس میں جا رہے ہیں. اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ملک کا. آپ چھوڑیں. عابد مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا نیٹو سپلائی کھلوا دیں گے؟ آپ کس طرح ڈیل کریں گے؟ اب خیبر کھلی ہوئی ہے، روکی کہاں سے؟ روکی کدھر ہے؟ یہ تو ان کی گورنمنٹ کا یہ پہلا مرتبہ آپ نے سنا. ان کی 2 نمبری حکومت بیٹھی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے ورکر روک رہے ہیں. بیٹھتے وہاں پہ چیف منسٹر صاحب، بیٹھتے کے پی کے چیف منسٹر اور تمام وزراء وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں. حکومت اناؤنس کرتی کہ ہم یہ ٹوپی ڈرامہ، صبح کو کچھ اور کہنا، شام کو کچھ اور کہنا. مجھے یہ بتائیں کہ چیف منسٹر کہاں تھے؟ انہوں نے کیوں نہیں نیٹو سپلائی روکی؟ چیف منسٹر جا کے اریسٹ کرتے وہاں پر جو ان کی ایمبیسی بنی ہوئی ہے، وہاں پر ان کی جو آفیشلز بیٹھتے امریکنز کو وہاں پہ اریسٹ کرتے ہیں. یہاں پر کے پی کی حکومت میں یہ نوسر بازی 2 نمبری کرتے ہیں، قوم کو کچھ سناتے ہیں، کرتے کچھ ہیں. آپ نہیں، لیکن بات سنیں عابد، یہ تو انہوں نے کچھ کیا تو چک ہیگل یہاں آئے نا ناراض ہو کے. کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا ان کے پاس؟ دیکھیں جیسمین، ان کے روکنے سے، یہ کرنے سے یہ معاملات. جی اچھا شاہ فرمان صاحب، یہ کیا یہ بات درست ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ 2 نمبری ہے؟ دیکھیں جیسمین، ایک تو یہ پاکستان کا ایشو ہے، یہ کوئی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے. عابد شیر علی نے انویسٹمنٹ کی بات کی تو اس کے اوپر میں نے بات کی، لیکن یہ پاکستان کا ایشو ہے. اگر ڈرون سے فارن پالیسی فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی پاکستانی شہید ہوئے ہیں اور یہ مجھے یہ تانا دے رہے ہیں تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو غیر ملکی کہاں سے آ جاتے ہیں؟ آپ مجھے عابد صاحب پلیز آپ مجھے بولنے، آپ مجھے بولنے دیں نا. عابد صاحب آپ مجھے بولنے دیں. عابد صاحب آپ مجھے بولنے دیں. جی بولیں. باہر سے کوئی آ کے ہمارے اوپر حملہ کرے، ان کو پروٹیکٹ کرنا فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ہم پاکستان کے ایشوز کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ جو اتنے تانے دے رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ایف آئی آر میں کریگ اوسٹ کا یا بینن کا نام ڈالتے ہیں سی آئی اے کے، اس کے اوپر بھی رانا ثناء اللہ ہمیں تانے دیتے ہیں. تو یار ہم تو آپ کو مضبوط کر رہے ہیں کہ کل آپ امریکہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ان کو بتائیں کہ جی پاکستان کی عوام کھڑی ہے، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. پولیٹیکلی ہم آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں. جیسمین، دوسری بات، ہیگل نے دھمکی کیا دی؟ ذرا یہ سوچیں. سنائیے. ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے. یعنی دھمکی کا نیچر دیکھو. ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے. یار ہم جب تک خوددار فیصلوں کا، میرا مقصد یہ ہے کہ عابد نے ٹھیک کہا کہ فارن انویسٹمنٹ آنی چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے حکمرانوں کے اگر پیسے باہر ہیں تو انویسٹمنٹ باہر سے نہیں آئے گی. یہ میرا پوائنٹ تھا. میں نے تو کسی کے اوپر اعتراض نہیں کیا، لیکن میں صرف لیکن عابد شیر علی، میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں. وہ کہتے ہیں بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. بات یہ ہے کہ میں 27 پیسہ پر یونٹ بجلی پیدا کرتا ہوں اور آپ میرے صوبے میں آ کے ہمیں چور کہتے ہو، اور آپ کو اگر ضرورت پڑے تو آپ ہم پر آٹا بھی بند کر دیتے ہو. میں آپ کو پھر سے وارن کر رہا ہوں کہ آپ اپنا لینگویج اس لیے درست کریں کہ ہم نے پاکستان اکٹھا کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو عابد شیر علی کو دے رہے ہیں یا وفاقی حکومت کو دے رہے ہیں؟ میں عابد شیر علی سے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے ان کے منہ سے یہ بات سنی ہے. ہم نے پاکستان بنانا ہے. میں نے اسمبلی میں جو اوت اٹھایا ہے اس کے اندر 2 الفاظ تھے، اسلامی نظریے اور پاکستان کا دفاع. یہ 2 قومی نظریے کے اوپر بنا ملک ہے، اس میں تیسری بات ہے نہیں. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ آپ میری سستی بجلی تو ساتھ لے جاتے ہو اور میری بجلی کے اوپر مجھے چور کہہ دیتے ہو، ادھر آ کے یہ آپ پاکستان کو اکٹھا کر رہے ہو. یہ جو جس طرح الزامات آپ نے لگائے ہیں، ساؤتھ ویسٹ ایشیا کے اندر 35 ایئر سے جو فارن پالیسی چل رہی ہے، امریکن پالیسی، ابھی بھی 2 ملین سے زیادہ افغان امریکن تحفے میں ہمیں دے چکے ہیں، جس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے، انوائرمنٹ خراب ہے، اکانومی برباد ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ ہے. اور جب ہم امریکن الائی تھے تو افغانستان کا اور خیبر پختونخوا کا جو برا حال ہوا ہے، آپ کو ہماری فکر کرنی چاہیے. آپ مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو پنجاب تو بڑا بھائی ہے، آپ کیوں ہمیں آپ اس دن کاشف عباسی کا پروگرام تھا، میں عابد شیر علی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آئیں، میری بات نہ سنیں، پی ٹی آئی کی بات نہ سنیں، آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گل مل کے عام آدمی کی بات سنیں. چلو اس کے اوپر عمل کریں. چلو ہم تو غلط کہہ رہے ہیں نا. اس دن آپ نے کاشف کا پروگرام سنا. جیسمین آپ سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کم ٹو خیبر پختونخوا. میں آپ کو بازاروں میں آپ عام لوگوں سے پوچھیں، اگر ہم ان کے تو کم از کم عابد شیر علی کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کے پاس، پنجاب گورنمنٹ ہے ان کے پاس، بڑی پارٹی ہے. یہ ہمیں بتائیں، کم از کم ہمیں تسلی تو دے. کو ہمارے پاس ہمیں تانے تو نہ دینا، آپ تسلی تو ہمیں دیں کہ خیر اگر یہ ڈرون حملے نہیں روک سکتے، اگر یہ ڈرون مار نہیں گرا سکتے تو ہمیں تسلی تو دے سکتے ہیں. امریکن ہمیں مارے اور یہ ہمیں تانے دیں. جو فورن پالیسی پہ اتنی ایک سیکنڈ شاہ صاحب مجھے نفیسہ صاحب میں جواب دے دے. جی عابد ضرور دیجیے گا. آپ نے کیونکہ آپ سب لوگوں نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی بہت بات کی ہے. میں پرمیشن لیتا ہوں نفیسہ شاہ صاحبہ کی. میں نے صرف 1 منٹ میں شاہ فرمان صاحب کی باتوں کا جواب دینا ہے. انہوں نے جو مجھے کہا ہے. جی جیسمین میرے ساتھ یہ پروگرام رکھنے اپنے یہ صوبے، وہ میرا صوبہ ہے، یہ کسی کا حق نہیں ہے. وہ انڈیجنس ریسورسز ہے پاکستان کے، وہ پاکستانیوں کے ریسورسز ہیں. اب ان کے 60 فیڈر مور دین 99.9% لاسز پہ چلیں، جو اربوں روپے کا خسارہ جا رہے ہیں. تو پھر کیا کریں؟ کیا کریں؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے پورے پاکستان میں جیسمین میں 1 منٹ لوں گا، جیسمین میں 1 منٹ لوں گا. آپ نے پورے پاکستان میں الیکٹرک سپلائی کمپنی کے چینج کیے، تبدیل کیے. خیبر پختونخوا ادھر ہی ہے. ڈبل آپ پروگرام رکھیں. ٹھیک ہے، کیا کہا انہوں نے مجھے؟ میں صرف یہ کہتا ہوں جیسمین آپ ان سے یہ پوچھیں 60% آپ کے 60 فیڈر ایسے فیڈر ہیں جو 6 گھنٹے ان کو مہینے میں 6 گھنٹے ایوری ڈے ان کو بجلی دے تو 6 ارب روپے کا لاس ہوتا ہے ہمیں. 6 ارب روپے پاکستان کے غریب لوگوں کو جیب سے جاتا ہے پیسے. جیسمین میں ایک سوال کرتا ہوں. میں نے ان کے چیف منسٹر یہ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے اوپر سے ہمیں امریکن مار رہے ہیں اور یہ ہمیں تانے دے رہے ہیں. تانے نہیں دے رہا. میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز آپ پروگرام رکھ لیں جس مرضی. میں آپ کے پشاور میں آ جاتا ہوں، میں ریکارڈ رکھ لیتی ہوں. اچھا سنیں شاہ فرمان صاحب اور عابد شیر علی صاحب، میں آپ دونوں کے ساتھ ایک پروگرام رکھ لیتی. اگر پنجاب کے انڈسٹریلسٹ کو ہتھکڑیاں لگ سکتی ہیں، وہ جیلوں میں جا سکتے ہیں کہ چوری کرنے کا کیا آپ کو کسی کو نہیں دیا جائے گا. جی شاہ صاحب عابد صاحب میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. آپ نے پورے پاکستان میں الیکٹرک سپلائی کمپنیز کے ہیڈز کو چینج کیا، بڑا اچھا کیا ہے. آپ نے پیس کو چیف وہی ریٹین کیا ہے جس کا ڈی اے خان کے اندر بائی الیکشن میں ہم نے ان کے پولز ٹرانسفارمرز پکڑے ہیں. آپ پورے پاکستان میں آپ نے الیکٹرک سپلائی کمپنیز کے ہیڈ چینج کیے، آپ پختونخوا کا نہیں چینج کر رہے ہو. کیا مطلب ہے؟ آپ یہ ہم نے تو کسی کا بھی نہیں کیا بھائی. یہ بورڈ آف ڈائریکٹر کرتے ہیں، بورڈ کرتے ہیں. آپ کائنڈلی لاک باقی بورڈ نے کیا، آپ ہم نے تو ایک کرپٹ آدمی کو گجرانوالے بورڈ سے ہٹایا تھا تو اس کو بھی ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا. اب اس کو بورڈ نے ہٹایا. اچھا بات سنیں آپ دونوں گیسٹ میری معذرت کے ساتھ آپ میری بات سنیں. آپ اپنی ڈیبیٹ نہ کریں. عابد شیر علی اور شاہ فرمان صاحب، اگر تو بجلی سے ریلیٹڈ آپ نے بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، آپ دونوں آ جائیں اور آپس میں بات کریں. آپ بلا لیں، پروگرام رکھ لیں. ہو گیا عابد، ٹھیک ہے. بجلی کے حوالے سے ہو ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ سے بھی اور آپ کی، تاکہ دونوں کا موقف جائے اور عوام کو بھی پتا چلے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. بلا وجہ لوگوں پہ الزامات لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن میں خالی یہ تھا کہ آپ کو بھی موقع ملے. آپ کے پروگرام کی وساطت سے شاہ فرمان کو مناظرے کا چیلنج دے کر جا رہا ہوں. اگر میرا ایک ریکارڈ
ایک چیز غلط ہو تو جو یہ مرضی سزا چوز کر لیں، ورنہ میری بجلی واپس دے دے، پیسے واپس دے دے، وہاں سے کنڈائزم کو ختم کرا دیں۔ شاہ صاحب آپ کو بالکل میں آپ کا مناظرے کا بالکل میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، بالکل میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن آپ کو آپ کے پروگرام رکھ لیں، کل رکھنا ہے، پرسوں رکھنا ہے، آپ اس پہ پروگرام رکھ لیں، شاہ فرمان صاحب آ جائیں، میں ڈاکیومنٹس پروڈیوس کر لوں گا، بات کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ بھی ایویڈنس لے کے لیکن آپ خدا کے لیے بغیر پروف کے چور نہ کہا کرے۔ اچھا دیکھیں ایسے نہ بولے نا، دیکھیں سر چور تو آپ چور ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہو، کے پی میں ہو، سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، چور تو چور ہی ہوگا نا۔ جیسمین ان کو ویسے ہی اچھا آپ سے ڈیسائیڈ ہو گیا نا، نہیں وہ دیکھیں وہ صوبوں کی بات نہیں کر رہے، انہوں نے کہا کہ جو بجلی چوری کرے گا وہ چور تو چور ہی ہوگا، چاہے وہ کسی بھی صوبے کا ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس ایشو پر ہم نے کوئی جا کے دیکھو فرمان صاحب بس ہو گیا، اب آپ کا اور عابد شیر علی صاحب آمنے سامنے بیٹھیں گے اور آپ اپنا خیبر پختونخوا کا مسئلہ بیان کریں گے، وہ وفاق کی نمائندگی کریں گے، بلا وجہ ہم لوگوں پہ الزام نہیں لگا سکتے۔ لیکن نفیسہ جو اتنی دیر سے آپ لوگوں کی باتیں سن رہی ہیں، آئی تھنک اٹس رائٹ کہ وہ اپنے موقف دے سکیں۔ نفیسہ شاہ صاحبہ دیکھیں بات کہیں اور چلی گئی تھی، کمنگ بیک ٹو دا ایشو، خود مختار قوم ہونا ایک الگ بات ہے، یہ ہمارے ساتھ جو ایشوز لگے ہوئے ہیں یہ الگ بات ہے۔ اب یہاں پہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا وفاق کی غلطی ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کو اس حد تک جانے دیا، یا خیبر پختونخوا کی غلطی ہے کہ وہ اس حد تک چلے گئے اور اب یہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ کولیشن سپورٹ فنڈ بند ہونے والے ہیں۔ دیکھیں میڈیا کو بہت شوق تھا پیپلز پارٹی کے پچھلے جو 5 سال ہیں اس پہ ہر چیز پر حملہ کرنا، لیکن پیپلز پارٹی نے وفاق میں کنسنسس بلڈ کیا۔ این ایف سی کا ایشو ہوا، آغاز حقوق بلوچستان، یا پھر جب نیٹو سپلائی ہم نے بند کی، اور ہم نے کیوں بند کی؟ کیونکہ ہمارے افواج پاکستان کے اوپر سلالہ پہ حملہ ہوا۔ اس وقت ایشو کیا ہے کہ ایک ٹیررسٹ مارا جاتا ہے اور آپ نے نیٹو سپلائی بند کیا۔ اب میرا سوال یہ ہے، آپ نے دیکھا جو مناظرہ 2 وے چل رہا تھا، میری اس ڈیبیٹ میں ضرورت نہیں ہے، میں ایک ایکسٹرا ہوں۔ نہیں میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت وفاق کہاں ہے، میرا سوال وفاق سے ہے۔ اگر ایک صوبہ ایک الگ لائن دیتا ہے تو وفاق کی لیڈر ہے، ان کو کیوں نہیں آپ نے بٹھایا، ان کو کیوں نہیں بتایا کہ میرے یہ کمپلشنز ہیں، نیشنل سیکیورٹی اپنی جگہ پر، خود مختاری بالکل ہماری آنکھوں پر، لیکن اس وقت ہمارے ایک نیشنل سیکیورٹی کا ہم کیا کریں گے جب ہمارا دیوالیہ نکل رہا ہے اکانومی کا؟ کیا ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے؟ دیکھیں ایک صوبہ اگر آف ٹریک ہو رہا ہے تو اس میں نیشنل لیڈرشپ، اور یہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ نیشنل لیڈرشپ ملک کی کہاں ہے؟ یا تو ہم یہ کہیں کہ میاں صاحب نے سیاست کھیلی ہے کہ ادھر بے شک وہ شور مچاتے رہے، میں امریکہ کو دکھاؤں میرا کتنا پریشر ہے، میں ایک طرف ڈرون کی بھی بات کروں گا، ایک طرف میں ایک ہاتھ سے اپنے جو بھی ہمارے وسائل ہیں ان سے وہ بھی لوں گا، دونوں باتیں کروں گا، لیکن یہ کھیل نہیں چل سکتا۔ آپ کو مد نظر آپ سمجھتے ہیں وزیر اعظم میں نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے ڈیگرز ڈرون ایک صوبہ، آخر خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے، تو اگر اتنی دوریاں اگر ہیں اور ایک نیشنل سیکیورٹی فورن پالیسی کے اوپر ایک صوبہ اتنا ریڈیکل سٹیپ لیتا ہے تو آیا اس سے پہلے گفتگو ہوئی؟ اور اس سے پہلے اگر انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا تو کیا انٹیریئر منسٹر جو فورن منسٹر بھی ہیں اور پرائم منسٹر جو بھی فورن منسٹر بھی ہیں، ڈیفنس منسٹر، سب ایک دوسرے کے، مطلب اس وقت جو ہیں پرائم منسٹر کے پاس کئی پورٹ فولیوز ہیں اور پھر کبھی کبھی انٹیریئر منسٹر فورن پالیسی کے بھی سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، تو کیا انہوں نے جب یہ مظاہرے کر رہے تھے پریلیمنری سٹیج پر، آیا ان سے ڈائیلاگ کیا، ان کو آن بورڈ لیا؟ نہیں، میرا یہ سوال ہے۔ اور اس لیے سب سے اہم بات کہ ہمیں ایک نیا پاکستان کے جو دعوے ملے اور ایک روشن پاکستان کے دعوے ملے، تو اس وقت تو میں تاریکی دیکھ رہی ہوں۔ اگر آپ ہمارے فورن کرنسی اکاؤنٹس دیکھیں، ہمارے اکانومی دیکھیں، جتنے پرنٹس چھپ رہے ہیں اس کے دیکھیں، تو ویئر از نیشنل لیڈرشپ اس وقت کہاں ہے؟ میرا یہ سوال ہے سر۔ نفیسہ شاہ صاحبہ نے ایک سوال اٹھایا ناظرین، اور عابد شیر علی صاحب نے اور شاہ فرمان صاحب نے جو ہے وہ ایک دوسرے سے مناظرے کا چیلنج کیا، اور مجھے 100% یقین ہے اور میں ایشورٹی دلانا چاہتی ہوں کہ یہ انہوں نے خود کیا۔ سو آپ دونوں اب خود آئیں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ کون سچ بول رہا تھا اور کون خالی بول رہا تھا، بلا وجہ بول رہا تھا، کیونکہ آپ نے آدھا پروگرام اس طرف آپ لوگ لے گئے۔ اور نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہا کہ مجھے وفاق کی لیڈرشپ نظر ہی نہیں آ رہی، میرا سوال یہ ہے کہ وفاق کہاں ہے؟ بہرحال ناظرین اپنا خیال رکھیے گا۔ I like to thank all my guests. On this note, I like to close the program.
یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ ریزرو صرف 3 بلین رہ گئے ہیں، ان کو کس طرح بڑھایا جائے گا یہ بھی اگلے شو میں اٹھانا ہے۔ لیکن جاتے جاتے میں ایک بات کر دوں ناظرین، اب جو میں شو کرنے لگی ہوں وہ ایک بہت امپورٹنٹ شو ہے، اور وہ ہوگا میاں محمد نواز شریف صاحب کا یوتھ بزنس لون۔ کیا یہ میرٹ پہ مل رہا ہے؟ کس کو مل رہا ہے؟ کیسے مل رہا ہے؟ کن شرائط پہ مل رہا ہے؟ کیا پاکستان کی جوان یوتھ جو کہ اس کی حقدار ہے یہ ان تک پہنچ رہا ہے یا نہیں؟ یوتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ بہت جلد ٹونائٹ ود جاسمین پر۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔